बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक मलका ने अपने शौहर के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए न सिर्फ दुश्मनों को निस्तो नाबूद किया बल्कि तारीख पर अपनी जहानत और बेखौफी के अनमिट नकूश छोड़ दिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैफ की मलका ओलगा की, जिनकी इंतकाम की दास्तान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि ताकत, हिकमत और बेरहमी की ऐसी कहानी है जिसने 10वीं सदी के रूस को हिला कर रख दिया था। मलका ओल्गा के शौहर का कत्ल हुआ और दुश्मनों ने सोचा कि वो एक कमज़ोर बेवा हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। ओल्गा ने दुश्मनों को एक के बाद एक ऐसी चालाकी से मात दी कि वो उनकी जहानत भरे जाल में फंस कर रह गए। सफ़ीरों को जिंदा दफन करना, दुश्मनों को आग में जला देना और कले तबाह करना, ये सब इस दास्तान का हिस्सा हैं। ताकत और इंतकाम की कहानी सुनकर आप वर्ताए हैरत में डूब जाएंगे। नाज़रीन, मलका ओल्गा की ये खूनरेज़ दास्तान आपको ये ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगी कि तारीख़ में ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने अपनी अक्ल और बेखौफी से नाकाबिले यकीन काम कर दिखाए। तो आइए इस दास्तान का आगाज़ करते हैं। कहते मलका ओल्गा की ज़िंदगी एक आम सी शहज़ादी की तरह शुरू हुई, मगर किस्मत ने उसे एक ऐसा रुख दिया जिसने उसे तारीख़ के सफ़हात में हमेशा के लिए अमर कर दिया। नोवोगोरोद की हसीन व ज़हीन ओल्गा शहज़ादा एगोर के दिल की मलका बन गई थी। उन दोनों की मोहब्बत और इत्तेहाद ने कैफ को एक मजबूत और खुशहाल रियासत बना दिया था, मगर ये खुशहाली देर पा साबित न हुई। ओल्गा के शौहर शहज़ादा एगोर अपनी रियाया से खराज वसूल करने के लिए देरुविलिन कबीले के इलाके में गए। ये कबीला कैफ की हुक्मरानी से नाखुश था और अरसे से बगावत के जज्बात पालता आ रहा था। जब एगोर कबीले के इलाके में पहुंचे तो देरुविलिन सरदारों ने खराज देने का बहाना बनाया और फिर मौका देखकर एगोर को धोखे से कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि उनकी बेरहमी का आलम यह था कि शहजादे की लाश तक को बेहुरमती से ना बख्शा। एगोर की मौत सिर्फ एक शख्स की मौत न थी, ये कैफ की ताकत और हुक्मरानी के लिए एक बड़ा धचका था। दुश्मनों ने समझा कि एगोर के कत्ल के बाद उनका मकसद पूरा हो जाएगा और अब कैफ कमज़ोर होकर उनके सामने झुक जाएगा, मगर वो नहीं जानते थे कि एगोर की बीवी ओल्गा सिर्फ एक बेवा नहीं बल्कि एक गैर मामूली अक्ल व ताकत की मालिक थी। एगोर की मौत की खबर जब कैफ पहुंची तो ओल्गा के दिल पर क़यामत गुजर गई, मगर गम और दुख ने उसे कमज़ोर बनाने की बजाय उसके अंदर इंतकाम की आग भड़का दी। उसने तहिया कर लिया कि वो देरुविलिन कबीले को इस कत्ल की ऐसी सज़ा देगी कि दुनिया याद रखेगी। अपने शौहर की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपनी हिकमत, सब्र और बेपनाह हौसले से एक ऐसा मंसूबा बनाया जो दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। ये वो लम्हा था जब ओल्गा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया। वो एक आम बेवा की तरह रोकर रह जाने की बजाय मैदान में उतरी और अपनी जहानत व बहादुरी से तारीख़ के सफ़ात पर एक ऐसी दास्तान रकम की जो सदियों बाद भी लोगों को हैरत में डाल देती है। नाज़रीन, मलका ओल्गा ने दुश्मन से इंतकाम के लिए ऐसी चालें चलीं कि जिन चालों के बारे में सोचकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मलका ओल्गा के इंतकाम की पहली चाल ये थी कि मलका ओल्गा ने अपने शौहर शहज़ादा एगोर के कत्ल के बाद सब्र और जहानत का मुजाहरा किया। उसका दिल गम से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मजबूती और अज़्म के आसार नुमायाँ थे। उसकी हिकमत अमली थी कि दुश्मन को धोखे में रखकर उन्हें तबाह किया जाए। देरुविलिन कबीले के सरदार जो एगोर के कत्ल के बाद कैफ को कमज़ोर समझने लगे थे, ने मौका गनीमत जाना और ओल्गा को शादी का पैगाम भेज दिया। उनका मकसद सिर्फ सियासी इत्तेहाद के पर्दे में अपनी ताकत को बढ़ाना था। पैगाम पहुंचा तो ओल्गा ने गहरी मुस्कुराहट के साथ सफ़ीर के ज़रिए ये जवाब दिया कि वो इस तजवीज़ को कबूल करती हैं। उन्होंने ये जाहिर किया कि वो कबीले के सरदार से शादी करने के लिए तैयार हैं ताकि दोनों इलाकों में अमन कायम हो सके। ये सुनकर देरुविलिन सरदार और उनके करीबी अफराद बेहद खुश हुए। उन्हें यह गुमान था कि अब कैफ उनके ज़ेर तसल्लुत आ जाएगा। मलका ने सफ़ीरों को दावत दी कि वो कैफ आकर उनकी पेशकश को रस्मी तौर पर कबूल करने का अमल मुकम्मल करें। ओल्गा ने हुक्म दिया कि उन सफ़ीरों का इस्तकबाल शाहाना तरीके से किया जाए ताकि वो ख़ुद को मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझें। जैसे ही सफ़ीर कैफ पहुँचे, मलका ने उनके जहाज़ों को बड़ी मोहब्बत से महल के करीब ले जाने के लिए कहा, लेकिन ये सब ज़ाहरी तौर पर मेहमान नवाजी का तमाशा था। जैसे ही देरुविलिन कबीले के सफ़ीर महल के करीब पहुँचे
ملکہ نے حکم دیا کہ انہیں خاص انداز میں محل تک پہنچایا جائے۔ خادموں کو ہدایت دی گئی کہ ان کے جہازوں کو زمین پر رکھیں اور انہیں کندھوں پر اٹھا کر محل لے کر آئیں۔ سفیروں کو یہ عمل اپنی شان اور عزت کا مظہر لگا اور وہ خوشی خوشی دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ ملکہ ان کا کتنا احترام کر رہی ہیں۔ جب وہ سفیر محل میں داخل ہوئے تو انہیں بڑی عزت و تکریم سے بٹھایا گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے گرد جو خادم گھوم رہے ہیں ان کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ جیسے ہی سفیروں نے آرام کی خواہش ظاہر کی، ملکہ نے اچانک اپنی اصل چال چل دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان تمام سفیروں کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ محل کے قریب پہلے ہی زمین میں گڑھے کھودے جا چکے تھے۔ سفیروں کو کسی احتجاج کا موقع دیے بغیر خادموں نے انہیں ان گڑھوں میں پھینک دیا۔ دیر ولن قبیلے کے سفیر جو اپنے سردار کے پیغام کے ساتھ آئے تھے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کیف میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ جب گڑھے بند کر دیے گئے تو اولگا نے اپنے خادموں سے کہا، یہ ان لوگوں کے لیے پہلا سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں یا کہ میرے شہر پر قبضہ کرنا آسان ہوگا۔ اس دن نہ صرف دیر ولن قبیلے کے سفیروں کا خاتمہ ہوا بلکہ ملکہ اولگا کے انتقام کی داستان کا پہلا باب بھی لکھا گیا۔ یہ پہلا بار تھا، ایک انتباہ، ایک اعلان کہ ملکہ اب اپنی طاقت اور ذہانت کے ساتھ دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا صبر اور حکمت کا مظاہرہ دشمنوں کے لیے خوفناک پیغام تھا۔ پہلی چال میں مکمل کامیابی کے بعد ملکہ اولگا نے اگلی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ اولگا اپنی ذہانت اور عزم کی بدولت ایک خطرناک دشمن کے طور پر سامنے آ چکی تھیں اور اپنی پہلی چال کے بعد دیر ولن قبیلے کو مزید دھوکے میں رکھنے کے لیے تیار تھیں۔ شہزادہ ایگور کے قتل کا انتقام ابھی ادھورا تھا اور ملکہ جانتی تھی کہ دیر ولن قبیلے کو مکمل تباہ کرنے کے لیے صبر اور چلاکی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے انتقام کے جذبات کو کسی پر واضح نہیں ہونے دیا۔ پہلی چال کے بعد ملکہ نے دیر ولن قبیلے کو ایک اور پیغام بھیجا۔ پیغام میں انہوں نے نہایت شائستگی سے اعلان کیا کہ وہ سردار کی شادی کی پیشکش کو قبول کرتی ہیں، لیکن یہ خواہش ظاہر کی کہ اس اتحاد کو مزید عزت بخشنے کے لیے قبیلے کے مزید معزز افراد کو کیف بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معززین قبیلے کی عزت و احترام کا مظہر ہوں گے اور ان کی موجودگی میں رسمی طور پر شادی کی تیاری کریں گے۔ دیر ولن سردار اور قبیلے کے افراد جو اب بھی اولگا کے ارادوں سے ناواقف تھے خوشی خوشی اپنے قبیلے کے معززین کو روانہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ ان کے ذہن میں خیال تھا کہ اولگا نے ان کے سردار کے ساتھ اتحاد کو دل سے قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے انتہائی قابل اور معزز افراد کو کیف روانہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ قدم ان کی طاقت اور عزت کو مزید بڑھائے گا۔ جب یہ معزز وفد کیف پہنچا تو ملکہ اولگا نے ان کے استقبال کے لیے ایک عظیم ضیافت کا اہتمام کیا۔ شہر بھر میں ان معزز مہمانوں کی آمد کی خبر پھیلا دی گئی اور ہر طرف یہ تاثر دیا گیا کہ ملکہ ان مہمانوں کا دل سے خیر مقدم کر رہی ہیں۔ وفد کے افراد جو کیف کے شاہی محل کی عظمت دیکھ کر متاثر ہوئے تھے اپنے فیصلے پر مطمئن تھے۔ ضیافت کے دوران ملکہ نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں شاہی مہمانوں کے طور پر بٹھایا اور کہا، آپ نے یہاں تک کا طویل سفر کیا اور مجھے آپ کے آرام کا خاص خیال ہے۔ آپ کی تھکن مٹانے کے لیے ہم نے آپ کے لیے گرم حماموں کا اہتمام کیا ہے۔ آپ سب آرام کریں اور اپنی سفر کی تھکن کو بھول جائیں۔ معزز مہمان ملکہ کے اس خلوص بھرے انداز سے خوش ہو گئے اور حماموں کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حمام جو ان کے آرام کے لیے تیار کیے گئے تھے دراصل ایک جال تھا۔ جیسے وہ حمام کے اندر داخل ہوئے اور گرم پانی کی راحت محسوس کرنے لگے، ملکہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ حمام کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہاں تک کہ وفد کے افراد کچھ سمجھ پاتے، ملکہ نے آگ جلانے کا حکم دے دیا۔ حمام کے نیچے بڑی مقدار میں لکڑیاں جلائیں گئیں اور دھواں اور آگ نے جلد ہی حمام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اندر موجود دیر ولن قبیلے کے تمام معزز افراد جل کر راکھ ہو گئے۔ ناظرین، ملکہ اولگا نے اس چال کے ذریعے دیر ولن قبیلے کو ایک اور زبردست دھچکا پہنچایا۔ یہ ملکہ کے انتقام کا دوسرا باب تھا جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دی بلکہ انہیں یہ باور کرایا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ جہاں ملکہ کی ذہانت اور بے خوف قیادت کی ایک اور مثال تھا، وہیں پر ظلم اور انتقام کی خون ریزی کا پیغام بھی تھا۔ ناظرین، ملکہ اولگا کی چالاکی یہ تھی کہ دیر ولن قبیلہ جو پہلے ہی ملکہ اولگا کی پہلی دو چالوں کا شکار ہو چکا تھا اب بھی ان کے ارادوں کی گہرائی کو سمجھنے میں ناکام تھا۔ دوسری جانب ملکہ اولگا کی انتقامی مہم جاری تھی اور ملکہ کی تیسری چال قبیلے کو ایک اور زبردست دھچکا دینے کے لیے تیار تھی۔
ملکہ نے دیرے ولن قبیلے کو ایک نیا پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں انہوں نے اپنی نرمی اور معافی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر شہزادہ ایگور کی موت پر سوگ منا چکی ہوں اور اب وقت آ گیا کہ ہم دشمنی کو ختم کریں اور صلح کا آغاز کریں۔ میں آپ کے قبیلے کو معاف کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں آنا چاہتی ہوں۔ ایگور کی یاد میں ایک عظیم یادگار بنانا چاہتی ہوں تاکہ ہماری دشمنی کا اختتام امن پر ہو۔ یہ پیغام قبیلے کے سرداروں کے لیے حیرت کا باعث تھا، مگر ساتھ ہی انہیں امید بھی ملی۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید ملکہ واقعی صلح کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا اور ملکہ اولگا کے استقبال کے لیے ایک عظیم دعوت کا اہتمام کیا۔ ملکہ اولگا اپنی شاہی سواری کے ساتھ دیرے ولن کے علاقے میں پہنچی۔ قبیلے کے افراد جو ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے خوش نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف موسیقی اور خوشبوؤں کا اہتمام تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے خوشیوں بھرا موقع ان کی زندگی کا آخری موقع بننے والا تھا۔ ملکہ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا، ہماری صلح اور ایگور کی یاد کے لیے یہاں ایک یادگار تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ یادگار ہمارے اتحاد کی نشانی ہوگی اور آنے والی نسلوں کو یہ سکھائے گی کہ جنگ کے بعد امن ممکن ہے۔ قبیلے کے افراد نے خوش دلی سے اس تجویز کو قبول کیا اور یادگار کے لیے زمین کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ ملکہ نے اس موقع پر اپنی حکمت اور چالاکی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ گڑھا اتنا بڑا کھودا گیا کہ سینکڑوں افراد اس میں سما سکیں۔ قبیلے کے افراد جو اس کام میں مصروف تھے یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ یادگار دراصل ان کی قبریں بننے والی ہیں۔ جب گڑھا مکمل ہو گیا تو ملکہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اعلان کیا، یہ یادگار ہمارے دلوں کے اتحاد کی جگہ ہوگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام قبیلے کے افراد کو گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ سینکڑوں افراد جن میں قبیلے کے معززین، سردار اور عام افراد شامل تھے بے بسی کے عالم میں گڑھے میں ڈالے گئے۔ ان کی چیخ و پکار سے فضا گونج اٹھی، لیکن ملکہ کے سپاہیوں نے کوئی رحم نہیں کیا۔ گڑھے کو مٹی سے بھر دیا گیا اور دیرے ولن قبیلہ زمین میں دفن ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق اس چال کے ساتھ ملکہ اولگا نے اپنے انتقام کے تیسرے باب کو مکمل کر لیا۔ یہ کارروائی ان کی ذہانت، صبر اور بے مثال عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ دیرے ولن قبیلہ جو ملکہ کے غصے کی شدت کو نہ سمجھ سکا، اپنی طاقت اور تعداد کے باوجود ان کے جال میں پھنس کر ختم ہوتا گیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ملکہ اولگا کا انتقام اب تک کی سب سے خون ریز چالوں میں سے ایک تھا، لیکن ان کا غصہ اور انتقام اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دیرے ولن قبیلہ جو پہلی دو چالوں میں بھاری نقصان اٹھا چکا تھا، اب بھی اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ قبیلے کے بچے کچے افراد جنہوں نے اپنے سرداروں اور معززین کو کھو دیا تھا، اپنے باقی ماندہ خاندانوں اور قبیلے کے افراد کے ساتھ محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ملکہ کا انتقام رکنے والا نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہ وہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ ملکہ اولگا جن کے دل میں انتقام کی آگ اور نفرت کی لکیریں تھیں، اس نے ایک اور چال چلنے کی تیاری کی۔ اس کے ہاتھوں میں طاقت اور چالاکی تھی۔ اس نے دیرے ولن قبیلے کے باقی بچ جانے والے افراد کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ملکہ نے قبیلے کے محفوظ قلعوں کا محاصرہ کیا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، لیکن ملکہ کی حکمت اور عزم کسی بھی محاصرے کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر قلعے سے 3 چڑیاں جمع کی جائیں۔ چڑیاں جو چھوٹے پرندے تھے جن کا استعمال ان کی چالاکی کی بنیاد بننا تھا۔ چڑیاں جمع ہونے کے بعد ملکہ نے ان کے پروں میں بارود باندھنے کا حکم دیا۔ ایک ایک پرندہ جو انتہائی معصوم دکھتا تھا، دراصل ایک تباہی کا سامان بننے والا تھا۔ جب یہ پرندے آزاد کیے گئے تو وہ اپنی عادت کے مطابق اپنے گھونسلوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے یہ پرندے واپس اپنے گھونسلوں میں پہنچے، ان کے پروں میں بندھی ہوئی بارودیں چمک کے ساتھ دھماکے سے پھٹنے لگیں۔ ایک ایک پرندے کا دھماکہ ایک نئی تباہی لے کر آیا۔ چڑیاں جو گھونسلوں میں واپس جا رہی تھیں، ان کے ساتھ ہی آگ پھیلنا شروع ہو گئی۔ ایک ایک قلعے میں آگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قلعے کے لوگ جو اب تک چھپے ہوئے تھے، آگ کی لپیٹ میں آ کر جل کر مر گئے یا پھر وہ مفرور ہو گئے۔ کچھ قبیلے کے افراد باہر نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن ملکہ کے سپاہی نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں ختم کر دیا۔ اس طرح دیرے ولن قبیلہ جو کبھی ایک طاقتور گروہ تھا، مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ناظرین، اپنے دشمن قبیل کو ختم کرنے کے بعد ہی ملکہ اولگا کے دل کو تسلی ہوئی، کیونکہ انتقام کی جو آگ اس کے سینے میں سلگ رہی تھی وہ اس ظلم و ستم کے بعد بجھ چکی تھی۔ ناظرین، دیرے ولن قبیلے کو ایک قتل کی جو قیمت چکانی پڑی اور ایک قتل کے عوض جو نقصان اٹھانا پڑا وہ بہت ہی بڑا تھا۔
ایک قتل کے بدلے میں ملکہ اولگا نے جو ظلم کیا اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ملکہ اولگا نے اپنے خاوند کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ ناظرین، اپنے دشمن قبیل کو ختم کرنے کے بعد ہی ملکہ اولگا کے دل کو تسلی ہوئی، کیونکہ انتقام کی جو آگ ان کے سینے میں سلگ رہی تھی وہ ظلم و ستم کے بعد بجھ چکی تھی۔ ناظرین، دیرے ولن قبیلے کو ایک قتل کی جو قیمت چکانی پڑی اور ایک قتل کے عوض جو نقصان اٹھانا پڑا وہ بہت ہی بڑا تھا۔ ایک قتل کے بدلے میں ملکہ اولگا نے جو ظلم کیا اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ملکہ اولگا نے اپنے خاوند کا بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا۔ ناظرین، کیا ملکہ اولگا کا انتقام اور قبیلے پر کیے جانے والا ظلم درست تھا؟ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، ملکہ اولگا کے انتقام کی داستان آج بھی تاریخ میں زندہ ہے کہ کس طرح سے ملکہ کی حکمت، طاقت اور بے رحمی نے دیرے ولن قبیلے کا مکمل خاتمہ کیا۔ یاد رکھیں، اولگا کا انتقام اس کی مضبوطی اور حوصلے کی کہانی بن کر آج بھی تاریخ میں موجود، جسے آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ اولگا کا انتقام تاریخ میں اپنی بے رحمی اور حکمت عملی کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس انتقام کے بعد وہ نہ صرف ایک طاقتور حکمران کے طور پر جانی گئیں بلکہ اپنی ذہانت اور بے خوفی کا نمونہ بن گئیں۔ ناظرین، ملکہ اولگا کا انتقام اگرچہ بے رحمانہ تھا، مگر یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو تھا جس نے ان کی حکمرانی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ ناظرین، اگرچہ ملکہ اولگا کے انتقام کی داستان نے انہیں ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر حکمران کے طور پر تاریخ میں جگہ دی ہے، لیکن یاد رکھیں ان کی زندگی صرف انتقام تک محدود نہیں تھی۔ ان کی حکمرانی کے باقی ایام اور ان کے کارنامے نہ صرف کیف کی تاریخ بلکہ مشرقی یورپ کی سیاست، مذہب اور ثقافت پر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کو ملکہ اولگا کے انتقام کی داستان کے بعد کی زندگی، حکمرانی اور ان کے چھوڑے ہوئے اثرات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ دیرے ولن قبیلے کی تباہی کے بعد اولگا نے اپنی توانائی اپنی سلطنت کی مضبوطی اور ترقی پر مذکور کر دیں۔ انہوں نے اپنی حکمرانی کو ایک طاقتور اور منظم بنیاد دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے شوہر شہزادہ ایگور کے قتل کے بعد ان کے بیٹے سیاٹوسلاف اول چونکہ چھوٹے تھے، لہذا اولگا نے کیف کی سلطنت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اولگا نے اپنی رعایا کے دلوں میں انصاف اور مضبوط قیادت کی ایک مثال قائم کی۔ ان کے فیصلے دور اندیشی اور حکمت سے بھرپور تھے، اس لیے ان کی حکمرانی کے دوران سلطنت میں استحکام پیدا ہوا۔ انہوں نے قوانین کے ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جو نہ صرف طاقتوروں بلکہ کمزوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ ملکہ اولگا نے اپنی حکمرانی کے دوران ٹیکس کے نظام میں ایسی انقلابی تبدیلیاں کیں جو نہ صرف ان کے وقت کے لیے مؤثر ثابت ہوئیں بلکہ بعد کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک مستند مثال بن گئی۔ چونکہ ان کے شوہر شہزادہ ایگور کی موت خراج کے تنازع کی وجہ سے ہوئی تھی، اس نے اولگا کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ ایک مضبوط اور منظم ٹیکس نظام سلطنت کی ترقی اور استحکام کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اولگا نے پہلے سے موجود غیر منظم خراج کے نظام کو ایک منظم اور قابل عمل طریقے میں تبدیل کیا۔ انہوں نے ٹیکس وصولی کے لیے مخصوص اوقات اور مقامات کا تعین کیا جس نے ناانصافیوں اور بدعنوانیوں کو ختم کرنے میں مدد دی۔ اس نظام کو پالیوڈی کہا جاتا تھا جو مقررہ وقت پر خراج وصول کرنے کے اصول پر مبنی تھا۔ اس سے پہلے ٹیکس وصول کرنے والے حکام اکثر اپنی مرضی کے مطابق رقم کا مطالبہ کرتے تھے جس سے رعایا پر غیر ضروری بوجھ پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پالیوڈی نظام کے تحت مختلف علاقوں میں مقررہ وقت پر ٹیکس وصولی کے لیے مراکز قائم کیے گئے۔ رعایا کو یہ معلوم تھا کہ انہیں کب اور کہاں خراج ادا کرنا ہے، جس سے وقت اور وسائل کی بچت ہوئی۔ اس کے علاوہ اولگا نے خراج کی مقدار کو بھی منصفانہ بنایا تاکہ رعایا پر غیر ضروری دباؤ نہ پڑے۔ یہ نظام انتہائی مؤثر اور منصفانہ تھا کہ اولگا کے بعد بھی اسے روس کے ابتدائی حکمرانوں نے جاری رکھا۔ ان کی اصلاحات نہ صرف سلطنت کی مالیاتی ترقی کا سبب بنی بلکہ رعایا کے اعتماد کو بھی بحال کرنے میں کامیاب رہیں، جس نے اولگا کی حکمرانی کو مضبوطی بخشی۔ ناظرین، ملکہ اولگا کی زندگی کا ایک انتہائی اہم اور تاریخی موڑ ان کا مسیحیت قبول کرنا تھا، جو نہ صرف ان کی ذات بلکہ روس کی تاریخ پر بھی گہرا اثر ڈالنے والا فیصلہ ثابت ہوا۔ روایت کے مطابق 957 میں ملکہ اولگا نے قسطنطنیہ کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات بازنطینی شہنشاہ قسطنطین ہفتم سے ہوئی۔
یہ ملاقات صرف ایک سفارتی تعلقات کا حصہ نہیں تھی بلکہ ایک روحانی تبدیلی کا آغاز بھی تھی۔ قسطنطنیہ میں قیام کے دوران اولگا نے عیسائیت کی تعلیم کو قریب سے سمجھا اور ان سے متاثر ہوئیں۔ اسی دوران انہوں نے بپتسمہ لیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ بپتسمہ کے بعد شہنشاہ قسطنطین نے انہیں مذہبی رہنما کے طور پر پذیرائی دی اور اولگا کو مسیحی نام ہیلینا دیا گیا، جو ان کی نئی روحانی شناخت کی علامت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسیحیت قبول کرنے کے بعد اولگا نے اپنی سلطنت میں اس مذہب کے فروغ کی کوشش کی اور روس کی پہلی حکمران بنی جنہوں نے عیسائیت کو اپنایا اور اسے اپنی رعایا میں متعارف کرانے کی کوشش کی۔ تاہم ان کے بیٹے سیاٹوسلاف نے ان کی اس کوشش کی سخت مخالفت کی کیونکہ وہ قدیم روسی دیوتاؤں کے پیروکار تھے۔ اس مخالفت کے باوجود اولگا نے مسیحیت کے فروغ کے لیے کام جاری رکھا، چرچز کی تعمیر کروائی اور مذہبی تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ روایت کے مطابق ملکہ اولگا کو روسی چرچ میں ایک مقدس ہستی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ ان کے مسیحیت قبول کرنا روس میں بعد میں عیسائیت کو بطور سرکاری مذہب اپنانے کی راہ ہموار کرنے میں ایک سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ملکہ اولگا نے روس میں عیسائیت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، ان کی بصیرت اور مستقبل بینی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگرچہ ان کے دور میں عیسائیت عوامی سطح پر مقبول نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے اس مذہب کے فروغ کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کیں۔ ان کی یہ کوشش اس وقت کے روس کے مذہبی اور ثقافتی منظرنامے میں ایک انقلابی قدم تھی۔ عیسائیت قبول کرنے کے بعد اولگا نے اپنے دربار میں عیسائی تعلیمات کو فروغ دیا اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ انہوں نے چرچ کی تعمیر کا آغاز کیا اور عیسائی پادریوں کو اپنے دربار میں دعوت دی تاکہ وہ روسی عوام کو اس مذہب کی تعلیمات سے روشناس کرا سکیں۔ ان کا مقصد نہ صرف اپنے ذاتی عقیدے کو مضبوط کرنا تھا بلکہ اپنی سلطنت کو بھی روحانی اور ثقافتی طور پر ترقی دینا تھا۔ اگرچہ ان کے بیٹے سیاٹوسلاف نے ان کی کوششوں کی مخالفت کی اور عیسائیت کو ریاستی سطح پر اپنانے سے انکار کیا، لیکن ان کی یہ کاوشیں رائے گاہ نہیں گئیں کیونکہ ان کے پوتے ولادیمیر اعظم نے 988 میں عیسائیت کو روس کا سرکاری مذہب بنایا، اور یہ تاریخی قدم ملکہ اولگا کی بنیاد پر ہی ممکن ہوا۔ اسی لیے انہیں روسی چرچ میں ایک مقدس مقام دیا گیا کیونکہ انہی کی بصیرت نے روس میں عیسائیت کے عروج کی راہ ہموار کی۔ ناظرین، ملکہ اولگا کی حکمرانی کا ایک اہم پہلو ان کی معاشرتی اور ثقافتی اصلاحات تھیں جنہوں نے اس وقت کے روسی معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اولگا نے عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دی اور ایک ایسا نظام قائم کیا جو معاشرتی ترقی کے لیے اہم ثابت ہوا۔ ان کے دور میں عوام کے لیے قلعے، تجارتی مراکز اور دیگر عوامی عمارتیں تعمیر کی گئیں جو ریاست کے دفاعی اور معاشی ضروریات کو پورا کرتی تھیں۔ زراعت کے میدان میں بھی ان کا کردار نمایاں رہا۔ انہوں نے زراعت کی ترقی کے لیے مختلف منصوبے متعارف کروائے جنہوں نے عوام کی زندگی کو بہتر بنایا۔ زمین کی بہتر تقسیم اور جدید کاشتکاری کے طریقے اپنانے میں خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوا، جس سے نہ صرف معیشت مستحکم ہوئی بلکہ عوام کی خوشحالی میں بھی اضافہ ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ملکہ اولگا کی کاوشیں ان کے دور کی ایک منفرد پہچان تھیں۔ انہوں نے ایسے قوانین بنائے جو خواتین کو نہ صرف معاشرتی بلکہ سیاسی زندگی میں بھی کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرتے تھے۔ ان کا ایک قدم اس وقت کے مردانہ معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی تھی جس نے خواتین کو خود مختاری اور عزت کا مقام دیا۔ ملکہ اولگا کی اصلاحات نے روسی معاشرے کو ایک نئی سمت دی اور آنے والے ادوار میں ان کے اثرات واضح طور پر دیکھے گئے۔ ناظرین، ان کے دور کو ایک ایسے عہد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس میں معاشرتی انصاف، ترقی اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ اولگا نے سفارت کاری کے میدان میں بھی اپنی دانش مندی اور بصیرت کا بھرپور مظاہرہ کیا، جس نے روس کو بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط مقام دلایا۔ ان کا سب سے یادگار سفارتی اقدام 957 میں قسطنطنیہ کا دورہ تھا، جہاں انہوں نے بازنطینی شہنشاہ قسطنطین ہفتم سے ملاقات کی۔ اس دورے کا مقصد نہ صرف روس اور بازنطینی سلطنت کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا تھا بلکہ تجارت اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینا بھی تھا۔ اولگا کے اس دورے نے روس کو مشرقی یورپ کی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر متعارف کرایا۔ اولگا کی سفارت کاری نے روس کو مغربی دنیا کے ساتھ جوڑنے کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے سفارتی تعلقات کے ذریعے ثابت کیا کہ عسکری طاقت کے ساتھ ساتھ سیاسی حکمت عملی اور پرامن مذاکرات بھی سلطنت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ان کی کوششوں نے نہ صرف روس کے لیے نئے تجارتی مواقع پیدا کیے بلکہ اسے بین الاقوامی برادری میں ایک معزز مقام دلایا۔ اولگا کی بین الاقوامی پالیسی نے روس کو مغرب اور مشرق کے درمیان ایک پل کی حیثیت دی اور آنے والے روسی حکمرانوں کے لیے ایک مضبوط سفارتی بنیاد رکھی۔ ان کی بصیرت اور قابلیت کو آج بھی تاریخ میں ایک اہم سفارتی کامیابی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، روایت کے مطابق ملکہ اولگا 969 میں وفات پا گئی تھیں، لیکن ان کی زندگی اور کارنامے آج بھی مشرقی یورپ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے نے ان کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ تاریخ بتاتے کہ روسی آرتھوڈوکس چرچ نے 1547 میں ملکہ اولگا کو ایک مقدس شخصیت کے طور پر تسلیم کیا اور وہ سینٹ اولگا کے نام سے مشہور ہوئیں اور انہیں روس میں عیسائیت کی پہلی مبلغہ اور روسی چرچ کی محافظہ کا درجہ دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ اولگا کی زندگی کا اثر صرف ان کے دور تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مضبوط اور منظم حکومتی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جو بعد میں روسی سلطنت کے قیام کا سبب بنا۔ ان کی مذہبی اور ثقافتی اصلاحات نے روس کو مشرقی یورپ کے اہم مراکز میں سے ایک بنا دیا تھا۔ یاد رکھیں، اولگا کی شخصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک فرد، چاہے وہ کتنا ہی مشکل حالات میں کیوں نہ ہو، اپنے عزم، حکمت اور بصیرت سے تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ان کی کہانی ایک مثال ہے کہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ نہ صرف حکمرانی کر سکتی ہیں بلکہ اپنی بصیرت سے دنیا میں انقلاب بھی لا سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ ملکہ اولگا کا دور روس کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کے انتقام، حکمت اور اصلاحات نے انہیں ایک ناقابل فراموش شخصیت بنا دیا۔ وہ ایک طاقتور حکمران، ایک قابل سفارتکار اور ایک مخلص مبلغہ تھیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوایا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں حوصلہ، عزم اور بصیرت کا سبق دیتا ہے اور ان کی حکمرانی آج بھی مشرقی یورپ کی تاریخ کا ایک اہم حوالہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔